बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शुगर के मरीज़ों के लिए कैसी खुराक होनी चाहिए या शुगर के मरीज़ या ज़ियाबीतिस के मरीज़ की खुराक के क्या रहनुमा उसूल हैं, इन पे मैं बात करना चाहूँगा। दरअसल ये मैं एक समरी खुलासा बता रहा हूँ मेरे उन लेक्चर्स का जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं और जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मेरे जो दोस्त या अगर मरीज़ है जिनको शुगर की बीमारी है, वो अगर तफसीलन देखना चाहें तस्वीरों के साथ, पिक्चर्स के साथ, तो इस मौजू पर मेरे कम से कम 9-10 लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं और वो तफसीलन उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो नाज़रीन, शुगर के मरीज़ों में खुराक के लिए क्या रहनुमा उसूल है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी हम डॉक्टर हजरात अगर कोई चीज़ शुगर के मरीज़ को उसकी इजाज़त देते हैं कि आप खाएं या किसी चीज़ से कहते हैं कि आप ना खाएं या आप कम खाएं, तो इसका दारोमदार उस खुराक की उस चीज़ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे होता है। अब आप कहेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी खुराक की चीज़ की वो सलाहियत होती है कि वो ब्लड शुगर लेवल को कितने लेवल तक या कितना ऊंचा लेके जाती है या किस मकदार तक बढ़ाती है। मसलन आप 3 चीज़ें ले लें, खजूर है, सेब है, गोश्त का छोटा सा टुकड़ा है और सैलेड है। तो 50-50 ग्राम की अगर खजूर है 50 ग्राम की, तो उस ये 50 ग्राम की खजूर कितना शुगर लेवल ज़्यादा करेगी, ये उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। 50 ग्राम के गोश्त का टुकड़ा पीस वो कितना शुगर हाई करेगा, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। 50 ग्राम की कोई मिठाई आपने ले ली, ये कितना शुगर हाई करेगा, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। 50 ग्राम के आपने कोई सब्ज़ी ले ली, सैलेड का कोई पार्ट लिया, ये कितना शुगर हाई करेगा, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये हर खुराक की चीज़ का अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और उसी के मुताबिक ये अपने शुगर लेवल को ज़्यादा करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हवाले से हम खुराक की चीज़ों को 2 दर्जों में तकसीम करते हैं, बल्कि 3 दर्जों में तकसीम करते हैं। एक खुराक की वो चीज़ें जो कि बहुत हाई लेवल पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाती हैं, एक वो चीज़ें जो कि दरमियानी लेवल पे ज़्यादा करती हैं, और तीसरी वो चीज़ें जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत कम लेवल तक, यानी उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और वो शुगर लेवल को बहुत कम लेवल तक बढ़ाती हैं। नाज़रीन, खुराक की तमाम चीज़ों को या ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हवाले से इनको हम 3 बड़े हिस्सों में या 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन्स या गोश्त जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा फैट या चर्बी। कार्बोहाइड्रेट जिनमें कि चीनी आ गई, जिसमें मीठी चीज़ें आ गई, जिसमें ये गल्ला आ गया, चावल आ गए। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब आदमी खाता है तो 2 चीज़ें करता है। एक तो ये कि ये शुगर लेवल को बहुत हाई लेके जाते हैं। सबसे ऊपर जो या सबसे ज़्यादा जो शुगर लेवल को ज़्यादा करता है, हाई करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो एक तो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से, जल्दी से हाई करते हैं और काफ़ी हाई करते हैं। और ये जब शुगर लेवल हाई होता है तो उसका जो पीक होता है वो बहुत जल्दी आता है। यानी जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो शुगर लेवल नीचे से जाता है, टाइम के साथ घंटे 2 घंटे में ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरह का एक कर्व बनता है। इसके बाद बारी आती है आपके प्रोटीन की। प्रोटीन जो होती है वो भी शुगर लेवल को हाई करती है, लेकिन वो इतने हाई नहीं करती जितनी हाई कार्बोहाइड्रेट करती है, उससे ज़रा लो लेवल पे हाई करती है, और इसका जो पीक होता है वो भी थोड़ा सा लेट आता है। इसके बाद फैट हो गया। फैट भी शुगर लेवल को हाई करती है, लेकिन इतना हाई नहीं करती जितना कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन करती है, और इसका जो पीक है वो भी लेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ये शुगर लेवल को सबसे ज़्यादा हाई करती है और बहुत जल्दी करती है। प्रोटीन दूसरे दर्जे पे शुगर लेवल को हाई करती है
اور تھوڑا سا لیٹ کرتی ہے. فیٹ شوگر لیول اتنا زیادہ نہیں کرتی جتنا کاربوہائیڈریٹ یا پروٹین کرتی ہے، اور اس کا بھی پیک تھوڑا سا لیٹ آتا ہے. تو ایک تو یہ کانسیپٹس آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس میں گلائسیمک انڈیکس کے حوالے سے ان کے کیا کیٹیگریز ہیں. بلکہ اگر یہ کہیں کہ کاربوہائیڈریٹس کافی ہائی گلائسیمک انڈیکس رکھتے ہیں اور پروٹین درمیانے لیول کی گلائسیمک انڈیکس رکھتے ہیں اور فیٹ لو لیول کی گلائسیمک انڈیکس رکھتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. اگر ہم 100 درجوں میں گلائسیمک انڈیکس کو 100 درجوں میں تقسیم کریں تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ کاربوہائیڈریٹس یہ ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے یا بہت زیادہ گلائسیمک انڈیکس ان کا رکھتا ہے، تو ان کا تقریباً 70 سے 100 ڈگری یا لیول تک یہ شوگر لیول کو ہائی کرتے ہیں. اور جو فیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے لو گلائسیمکس ہیں جو کہ 1 سے 55، اور میڈیم جو ہے وہ 55 سے 70 تک، 56 سے 70 تک. تو یہ 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں مریض کو کہ آپ کو کیسی خوراک کیسی کھانی چاہیے. میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس ویڈیو میں پھر وہ آپ لوگ اس کو فالو نہیں کر پائیں گے. میں رہنما اصول بتاؤں گا جس طرح کہ میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہوں گی کہ جو آپ نہیں کھائیں گے. جس طرح کہ ٹریفک کی ریڈ لائن ہوتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہوں گی کہ جن کا استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ، اور وہ خوراک کی کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ آزادانہ یا حسب منشا کھا سکتے ہیں. تو وہ چیزیں جس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے شوگر کے مریض کو، اس میں ایک تو یہ ہے کہ تمباکو نوشی، چاہے وہ سگریٹ ہے، چاہے وہ حقہ ہے، چاہے وہ شیشہ ہے، چاہے وہ نسوار ہے. چاروں طور پہ جس طریقے سے بھی تمباکو نوشی ہو، یہ شوگر کے مریضوں پہ ممنوع ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے چینی، چاہے وہ سفید چینی ہے، چاہے وہ براؤن شوگر ہے، یا چاہے وہ جو گڑ ہے، تو چینی اور گڑ کا استعمال مکمل طور پر منع ہے. عموماً میرے مریض یہ بولتے ہیں کہ جی ہم چینی کا استعمال تو نہیں کرتے، تھوڑی سی گڑ ڈال دیتے ہیں. تو میں عموماً یہ بولتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کا روزہ ہوتا ہے اور آپ تھوڑا سا بھی پانی پی لیں، تھوڑی سی بھی نمک لے لیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر تھوڑی سی بھی آپ چینی ڈالیں، تھوڑا سا بھی آپ گڑ ڈالیں، آپ کا شوگر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو چینی اور گڑ ایسے بھی، یا جس بھی پکوان میں چینی یا گڑ کا استعمال ہوا ہو یا چینی میں ڈالی گئی ہو، اس کا استعمال مکمل طور پر ممنوع ہے. اس کی جگہ پہ وہ جو سویٹنرز ہیں، کینڈرلز ہیں یا باقی سویٹنرز ہیں، تو وہ استعمال کی جا سکتے ہیں اور وہ بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں. مٹھائیاں، بیکری کی چیزیں، یہ بھی دونوں لیولز کے فوڈ بند ہیں. مٹھائیاں کیونکہ اس میں چینی کا استعمال بہت ہوتا ہے، اس میں میٹھا استعمال ہوتا ہے، اس میں آئلز کا استعمال ہوتا ہے، یہ بند ہے. اسی طرح بیکری کی چیزیں یہ منی. ہاں، شوگر فری مٹھائیاں، یہ شوگر فری بیکری کی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم حد تک، ایسے وافر مقدار میں روزانہ کی بنیاد پہ نہیں کی جانی چاہیے. جتنی بھی مٹھائیاں ہیں، چاہے وہ جس بھی طریقے پہ ہوں، جتنی بھی خوبصورت نظر آتی ہیں، جس طرح کے بھی حلوہ جات ہیں، سب کے سب شوگر کے مریضوں پہ منع ہے. چاہے اس میں گڑ بھی ڈالی گئی ہو پھر بھی وہ منع ہے. شوگر فری مٹھائیاں تھوڑی حد تک کبھی کبھار لی جا سکتی ہیں، لیکن ویسے یہ منع ہے. اسی طرح جیمز، جیلیز وغیرہ، کیک، پیسٹریز وغیرہ، یہ چیزیں بھی شوگر کے مریضوں پہ منع ہے. چاہے نان خطائی بسکٹس ہیں، چاہے وہ چاکلیٹ کے بسکٹس ہیں، یہ تمام چیزیں شوگر کے مریضوں پہ منع ہے. چاہے میٹھے پکوان بنے ہو، جس طرح بھی ہو. ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں مشروبات کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوشش کریں کہ شوگر فری مشروبات کریں یا فریش فروٹ کے جوسز نکالیں، وہ کریں. اسی طرح میٹھے چاول، زردہ، کھیر، اس کا بھی استعمال منع ہے. حلوہ پوری اور باقی جتنے بھی مربع جات ہیں، ان تمام مربع جات جو کہ پریزرڈ ہوتے ہیں، ان کا استعمال بھی منع ہے شوگر کے مریضوں پہ.
فروٹ میں جو سب سے یعنی جس کو ہم کہیں کہ استعمال کم سے کم کرنا چاہیے وہ ہے کھجور۔ کھجور کا استعمال شوگر کے مریض کو کم سے کم کرنا چاہیے، حد الوسع نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان میں کھجور کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی کھجور کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، وجہ اس کے کہ بہت زیادہ کھجوریں کھائیں، اس کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ اس طرح خشک فروٹ میں جو انجیر ہے یا جو خوبانیاں ہیں یا کشمش ہے، اس کا بھی استعمال منع ہے۔ گنے کا استعمال بھی منع ہے شوگر کے مریضوں کو کہ اس میں شوگر لیول کافی ہائی ہوتا ہے۔ آئس کریم کا استعمال بھی شوگر کے مریضوں پہ منع ہے کہ اس سے بھی شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے۔ ڈبوں میں جو جتنے بھی جوسز ہیں، مشروبات ہیں، ان کا بھی استعمال شوگر کے مریضوں پہ منع ہے۔ اسی طرح سافٹ ڈرنکس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہیں لینی چاہیے کیونکہ اس سے شوگر لیول ہائی ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ شوگر کا مریض کھا تو سکتا ہے لیکن کم مقدار میں؟ تو تمام قسم کے فروٹ، چاہے وہ آم ہے یا چاہے وہ انگور ہے یا چاہے وہ اورنج سنگترا ہے یا چاہے وہ کیلا ہے، سیب بہترین ہے فروٹ شوگر کے مریض کو، یا امرود ہے، یہ تمام قسم کے فروٹ شوگر کے مریض کھا سکتے ہیں لیکن ذرا کم مقدار میں۔ بالکل آم سے بھی ممانعت نہیں ہے، انگور سے بھی نہیں ہے، لیکن ان کی مقدار کم کھانی چاہیے اور ایک وقت پہ ایک فروٹ کھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک وقت پہ آپ تمام فروٹ کھائیں، ایک وقت پہ ایک فروٹ کھانا چاہیے، اس سے زیادہ فروٹ نہیں کھانے چاہیے۔ تربوز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیوی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، خومانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، آڑو کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ناشپاتی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، انار بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن مقدار کم ہونی چاہیے، بہت زیادہ مقدار میں نہیں۔ اسٹرابیریز، پائن ایپلز، یہ تمام چیزیں کھائی جا سکتی ہیں لیکن مقدار کم ہونی چاہیے، شرط یہ ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض بڑے گوشت بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کا وہ حصہ کہ جس میں چربی کم ہو، اور وہ بھی ہفتے میں کوئی ایک بار۔ ہر روزانہ کڑھائیاں، تکے، کباب، یہ چیزیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح دمبے کا گوشت بھی کم کھانا چاہیے، زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اور وہ بھی ہفتے میں یا 10 دنوں میں ایک بار روزانہ کی بنیاد پر نہیں کھانا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح پائے، نہاری، یہ کیما وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ شوارماز، پیزاز، یہ فاسٹ فوڈز، پراٹھے، مکھن، ان چیزوں کا بھی استعمال کم کرنا چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح روز، چکن وغیرہ ان چیزوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن کم مقدار میں۔ اب آتے ہیں چاول پہ کہ جس پہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شوگر کا مریض چاول نہیں کھا سکتا۔ بالکل چاول کھا سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر نہیں اور بہت زیادہ مقدار میں نہیں۔ تو کبھی کبھار ہفتے میں ایک بار، 10 دنوں میں ایک بار چاول کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت پہ پھر کوشش کریں کہ وہ گندم یا یہ روٹی کا استعمال نہ کریں اور چاول کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے، چاہے وہ بریانی ہے، چاہے وہ دیگی چاول ہے، چاہے وہ کابلی پلاؤ ہے، چاہے وہ موٹا گوشت ہے چاول کا، چاہے وہ ویجیٹیبل رائس ہے، سب چیزیں کھا سکتے ہیں لیکن مقدار کم ہونی چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سموسے یا شامیز وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن مقدار کم ہونی چاہیے۔ اس طرح ڈرائی فروٹ کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے، بلکہ کر سکتے ہیں لیکن مقدار اس کی بھی کم ہونی چاہیے۔ اب آپ بولیں گے کہ جی بہت سی ساری چیزیں تو آپ نے بند کر دی، باقی چیزوں پہ آپ نے ممانعت کر دی کہ روزانہ کی بنیاد پہ نہ کھائیں، تو ہم کیا کھائیں؟ بالکل میٹھے کی جگہ آپ سویٹنرز، آرٹیفیشل سویٹنرز کا استعمال کریں، چینی گڑ کی بجائے کینڈرل ہیں، باقی سویٹنرز ہیں، ان کا استعمال کریں۔ سکرال وغیرہ بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان کا استعمال کریں۔ چھوٹا گوشت، بکری کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، روزانہ بھی کھا سکتے ہیں۔ چکن وائٹ میٹ آپ کھا سکتے ہیں، چاہے مچھلی ہے چاہے وہ چکن ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کھا سکتے ہیں۔ آپ جتنے بھی پلسز ہیں، دالیں ہیں، چاول، یہ چھولا ہے، یا جو ہے نا اس کے ساتھ جتنی بھی
آپ کی دالیں ہیں ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، لیکن بیلنس رکھیں۔ انڈے کی سفیدی آپ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کھانی چاہیے، 1 یا 2 انڈے کی سفیدی، چاہے آپ وہ بوائل کر کے کھائیں یا چاہے ان کو آملیٹ بنائیں، لیکن یلو سے یا اس کی جو زرد حصہ ہے اس سے آپ پرہیز کریں۔ باقی خوردنی آئل کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت آپ کو نہیں ہے، لیکن وہی بات دوبارہ کہ اس کی مقدار ذرا کم رکھنی چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن مقدار کم ہونی چاہیے۔ روزانہ آپ دودھ پئیں لیکن ملائی ہٹا کے، تاکہ آپ کے بدن کو کیلشیم وغیرہ بھی ملے اور باقی وٹامنز بھی آپ کو ملتے رہیں۔ جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں وہ کانسیپٹ یہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو سبزیاں زمین کے نیچے اگتی ہیں وہ نہ کھائیں، جو زمین سے اوپر جن کا جو ہوتی ہیں وہ کھائیں۔ اب وہ کانسیپٹ چلا گیا ہے۔ تمام قسم کی سبزیاں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں، حسب منشاء کھا سکتے ہیں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کھانا چاہیے، کیونکہ اس سے شوگر لیولز کنٹرول رہتا ہے۔ اور گرین ویجیٹیبلز، گرین سیلیڈز کا استعمال آپ کو لازماً کرنا چاہیے کہ اس سے آپ کو شوگر لیول کافی حد تک کنٹرول رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبز چائے یا بلیک ٹی اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی آپ کا استعمال آپ نہ کریں۔ لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ چہل قدمی کریں، ورزش کریں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں، کیونکہ شوگر کی مریض تقریباً 1/3 اگر جو مریض ہیں وہ تو صرف چہل قدمی پہ اور پرہیز پہ کنٹرول ہو جائیں گے، 1/3 کو شاید گولیوں کی ضرورت پڑے گی اور 1/3 کو انجیکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو شوگر کے مریضوں میں اور بلڈ پریشر کے مریضوں میں بھی پرہیز اور فزیکل ایکٹیویٹی کا بہت بڑا رول ہے، اور اس سے آپ کی جو مقدار ہے دوائیوں کی، گولیوں کی، انجیکشنز کی، ان کی ضرورت کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی جو عموماً میں دیکھتا ہوں میرے مریضوں میں جو ہوتی ہے کہ جب ان کا شوگر کنٹرول ہو جاتا ہے یا اگر ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ٹارگٹ میں ہم آ گئے ہیں، تب ہم کیوں دوبارہ گولیاں کھائیں یا انجیکشن لگائیں، ہمارا شوگر تو کنٹرول ہو گیا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ آپ اگر شوگر کی گولی چھوڑیں گے، آپ اگر بلڈ پریشر کی گولی چھوڑیں گے تو آپ کی بیماری دوبارہ سے آ جائے گی۔ یہ مثال ایسی ہے کہ آپ اپنا جانور گھر میں ہوتا ہے جس سے آپ دودھ بھی لیتے ہیں، جس سے آپ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ اس کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو باندھیں گے نہیں تو وہ کسی وقت بھی کوئی نقصان کر سکتا ہے، کسی چیز میں منہ لگا سکتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماریوں میں ان بیماریوں کو آپ نے گولیوں کے ذریعے، دوائیوں کے ذریعے ان کو باندھ کے رکھنا ہوتا ہے، ان کو پنجرے میں بند رکھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری پوری عمر رہنے والی بیماری ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کی بخار، زکام وغیرہ کو ہم ختم کر لیتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی بیماری کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں سٹاپ کروں گا۔ تو اگر آپ اس موضوع پہ جو میرے لیکچرز ہیں، ویڈیو لیکچرز ہیں جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ، تمام پکچرز کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں میں نے ایکسپلین کی، اگر آپ مزید اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لازماً ان کو دیکھ لیجئے گا، ان کو سن لیجئے گا۔ ان کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اس سے آپ کو کافی مدد مل جائے گی اور آپ اپنے خوراک کے ذریعے اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کر پائیں گے۔ اجازت لوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔